कांग्रेस का पीरियड था, तब भी वही हैंडल करते थे। तय वही वहां होता है कि हुकूमत कौन करेगा, कौन सी पार्टी इक्तदार में आएगी, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, हम जानते ही नहीं। हम तो वोट के लिए लहर लगाए में हम समझ रहे हैं कि हम जिता रहे हैं और हम हरा रहे हैं। न हम किसी को जिता सकते हैं, न हम किसी को हरा सकते हैं। हमारे पास जिताने और हराने का अगर मेयार है तो वो एजुकेशन है, वो इल्म है, वो तालीम है। अगर हमारे पास एजुकेशन है तभी हम किसी को हरा सकते हैं, अगर हमारे पास इल्म है तभी हम हरा सकते हैं। वरना भीड़ लगाने के लिए तो उस भीड़ में हम भी शामिल हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी ये नहीं चाहा कि ऐ मुसलमानों कि तुम लोगों की भीड़ में शामिल हो, तो तालीम याफ्ता हो। इसीलिए जब आपने नबी को भेजा तो अल्लाह ने मैं इल्म का शहर हूं। भाई ये शहर पहली मरतबा आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप उठाकर देखें, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में इल्म के लिए इस तरह की लफ्ज रखी नहीं गई है। आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी के एतबार से आप देख लें, आप संस्कृत जानते हैं संस्कृत के एतबार से देख लें, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के एतबार से देख लें, फ्रेंच जानते हैं तो फ्रेंच के एतबार से देख लें। दुनिया की किसी जुबान में ये बताया नहीं गया कि इस एंगल से कि इल्म को शहर से ताबीर दी गई है। दुनिया की किसी जुबान में इल्म को शहर से ताबीर ही नहीं दी गई है। वाहिद जुबान है अरबी कि जिसमें इल्म को शहर से ताबीर दिया गया। अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर हूं इल्म का, मैं शहर हूं इल्म का। वह अली बाबुहा, और अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें इल्म हासिल करना है तो हमें दरवाजे पर आना पड़ेगा, हमें दर तक आना पड़ेगा। जब हम दर पर आएंगे तभी हम शहर तक आ सकते हैं। अगर दर हमें पहचानता है तो शहर वाले भी हमें पहचानेंगे। जब दलील हमें नहीं पहचानेगा तो शहर वाले क्या पहचानेंगे। इसलिए कभी कभी आप देखें कि हमारे और आपके साथ सबके साथ ये होता है कि किसी शहर में गए और वहां जानने वाले बहुत है, लेकिन अजनबी बनकर घूम रहे हैं, अजनबी बनकर, कोई पहचानने वाला नहीं। पहचाने कहते आप दर से वाबस्ता हो गए। दर भटकने से बेहतर है कि आप दर से वाबस्ता हो जाए, और ऐसे दर से वाबस्ता हो जाए कि जिस दर पर आकर तुम्हें दुनियावी एतबार से, तुम्हारे सामाजिक एतबार से, तुम्हें आखिरत के एतबार से, हर एतबार से तुम्हें तुम्हारी जिंदगियां तुम्हें मिलती रहे, तुम्हें खैरात तुम्हें मिलती रहे। तुम्हें जिंदगी की खैरात चाहिए तभी उसी दर से मिलेगी, तुम्हें इल्म की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी, तुम्हें हिल्म की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी, तुम्हें सब्र की खैरात चाहिए तभी इस दर से मिलेगी, तुम्हें शुक्र की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी, तुम्हें शुजाअत की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी, तुम्हें औलाद की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी, तुम्हें नेकियों की खैरात चाहिए तभी इसी दर से मिलेगी। हर चीज की खैरात आपको इसी दर से मिलेगी, हर शय की खैरात तुम्हें इसी दर से मिलेगी। लिहाजा दर भटकने से बेहतर है कि इस दर के हो जाओ, और इस दर के होने के लिए सिर्फ अली के ना रहो, अली के साथ साथ फिर मुस्तफा के भी हो जाओ, मुस्तफा के हो और मुस्तफा के भी हो जाओ। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो तो अलीउल्लाह कहना शुरू कर दो, अगर अलीउल्लाह के कायल हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना। ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर, ना अली वलीउल्लाह के बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर ये तो लाजिम मलूम है, इसमें किसी इख्तिलाफ की जरूरत नहीं है। आज के इस माहौल में तो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमारे बहुत सारे ब्राज़ाने अहले सुन्नत वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बगैर अली का कलमा पढ़े हम दायरे इस्लाम में रह नहीं सकते। अली का कलमा सिर्फ ईमान की अलामत नहीं है, ये तो हमने और आपने महदूद कर दिया। अली का कलमा सिर्फ ईमान की अलामत नहीं है, अली का कलमा असली इस्लाम की अलामत है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
جیسے لوگوں نے محدود کر دیا کہ ایمان کا نعرہ ہے، اسے ایمان کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا کلمہ ہے علی مجید، یہ اسلام کا کلمہ ہے، یہی اسلام کا کلمہ ہے۔ آپ دیکھیں وہاں اس طرف یہ کتابت ہے ہی نہیں، اور ہم تو کتابت کرتے ہی نہیں، آپ تو ہمارے مزاج کے بات پر روزانہ ہم آپ کے درمیان پڑھتے رہتے ہیں، ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں، کوئی کتابت نہیں۔ یہ ایمان کا جز نہیں ہے، یہ مسلمان ہونے کا جز ہے علی اللہ، مسلمان ہونے کا جز ہے۔ آپ نے دلیل کیا ہے؟ اس کی بہت ساری دلیل ہے، بہت ساری دلیل ہے، ایک دلیل کہ محمد علی اللہ مسلمان ہونے کی دلیل۔ اب آپ دیکھیں یزید کیا تھا، یزید کیا تھا اور لشکر یزید کیا تھا؟ پتا ہے بھائی؟ آج بہت کیونکہ دنیا پہ نگاہیں آپ کی بھی ہیں، میں تو پھر اشارہ کر سکتا ہوں۔ یزید کیا تھا اور لشکر یزید کیا تھا؟ ہے کسی میں دم کہ کہے مسلمان؟ ہے دم؟ یا تو مسلمان تسلیم کرو، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، لشکر یزید بھی لا الہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا۔ بھائی یا تو یزید کو اور لشکر یزید کو مسلمان تسلیم کرو، یا تو پھر یہ تسلیم کرو کہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ جزو اسلام نہیں ہے، بلکہ جزو اسلام علی ولی اللہ کہنا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جزو اسلام محمد رسول اللہ کہنا نہیں ہے، جزو اسلام علی ولی اللہ کہنا ہے۔ علی ولی اللہ جزو اسلام ہے، یہ جزو اسلام ہے۔ علی رسول کے ساتھ آغاز اسلام سے آپ دیکھیں، رسول نے انتظار کیا 40 سال کے بعد جب علی آئے 10 سال کے ہوئے، اب رسول اسلام نے اعلان اسلام کیا۔ یا نبی اللہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تو آپ دوسروں کو موقع دے رہے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں وہ رسول نے لکھ دیا، یہ تو رسول 40 سال کے بعد رسول بنے، یا اب تو موقع خود دے رہے ہیں۔ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ آپ نبی کب سے ہیں؟ تو خاندان مکیہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اچھا نبی اللہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے؟ کہا ہاں۔ تو یا نبی اللہ یہ 40 سال بعد اعلان نبوت کیوں؟ بھائی اسی کا تو فائدہ اٹھایا نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے، اور انہوں نے لکھ دیا کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اسی کا فائدہ اٹھایا، کہا اس لیے کہا کہ میں نبی تو اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو بھائی یہ 40 سال خاموشی کیوں، نبوت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کہا ابھی علی ولی اللہ آیا نہیں، ابھی علی ولی اللہ آیا نہیں۔ جب تک علی ولی اللہ شامل نہ ہو جائے، نبی سے متصل نہ ہو جائے، بلکہ اور آسان کر دوں، جب تک علی ولی اللہ بلا فصل نہ ہو جائے دین اسلام کا آغاز نہیں ہوتا۔ جب تک علی ولی اللہ بلا فصل نہ ہو جائے اسلام کا آغاز نہیں ہوتا۔ اسلام کے آغاز کے لیے بھی ضروری ہے علی ولی اللہ کہنا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس مہینے میں آپ سنیں گے بڑی تصویریں ہوں گی، سنت نبی اور سیرت نبی۔ سیرت نبی کیا ہے، سنت نبی کیا ہے؟ یقیناً سنت نبی پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ میرا یہ سید و سردار یہ کائنات کا واحد رسول ہے کہ جس کے اختیارات محدود نہیں۔ باقی آپ جتنے نبیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوتیں محدود ہیں، لیکن میرے نبی کی نبوت اور اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں، لامحدود ہیں۔ میرے نبی کی رسالت لامحدود ہے،
ان کے اختیارات بھی لامحدود ہیں، لامحدود اختیارات کا مالک. اسی لیے قرآن مجید میں لفظ ملتی ہے قرآن کی کہ نبی کے ساتھ کہ میں یا نبی آپ کو کتاب دیا اور قرآن دیا. آپ دیکھیں کہ قرآن یا نبی اللہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی، کتاب بھی عطا کی اور قرآن بھی عطا کیا. یہ کیا ہے قرآن؟ قرآن کرتے کسے ہیں؟ کہا دلیل. بھائی دلیل بھی قرآن ہے لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں معنی میں. قرآن ہے اور دلیل، دلیل بھی قرآن کے لیے ہوتا ہے لیکن دلیل اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ بھائی اور نبی جو آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ نبی بھی اللہ کے لیے دلیل بن کر آئے لیکن قرآن بن کے کوئی نہیں آیا، سب دلیل بن کے آئے. میرا نبی بس گفتگو سمجھ رہا ہوں، ٹائم ہو گیا. میرا نبی دلیل بھی بن کے آیا اور قرآن بھی بن کے آیا، دلیل بھی بن کے آیا اور قرآن بھی بن کے آیا. بھائی جب دونوں ایک ہی چیز ہے کہ دلیل بھی اور قرآن بھی، ابھی آپ خود محسوس کریں گے کہ کتنا بڑا فرق ہے دلیل اور قرآن میں. بھائی اور نبی آئے وہ دلیل لے کر آئے، میرا نبی دلیل بھی لے کے آیا، قرآن بھی لے کے آیا. بھائی اور نبیوں نے دلالت کیا کی؟ لوگوں نے پوچھا اللہ ہے، اور نبیوں سے لوگوں نے اس کی امت نے سوال کیا کہ اللہ ہے. دلیل نبیوں نے بتایا کہ ہاں یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ دلیل اللہ ہے. آدم کے پاس لوگ آئے، اللہ ہے دلیل، ہاں سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، اللہ ہے. لوگوں کے پاس اللہ ہے دلیل، ہاں سورج دیکھو، چاند دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، اللہ ہے. یہ دلیل، یہ ہے دلیل. قرآن کسے کہتے ہیں؟ جب نبی کے پاس لوگ آئے، یا نبی اللہ، اللہ ہے، ہاں ہے، دلیل مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. جو اللہ کی دلیل بن کر آیا، جو اللہ کی دلیل بن کر آیا، اس کی سیرت ہے کی بات یہ ہوتا ہے نا. اس نبی کے ساتھ اسلام کے کلمہ پڑھنے والوں نے کیا ضرورت کیا؟ اللہ کے لیے قرآن بن کر آیا. نبی کس لیے کاغذ و قلم مانگ رہے ہیں؟ نبی کس کے لیے کاغذ و قلم مانگ رہے ہیں؟ نبی اپنے لیے تو مانگ نہیں رہے تھے. نبی تو یہ کہا کہ ہم تمہارے لیے کچھ لکھ دیں، ایسا لکھ دیں کہ میرے بعد تم کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تمہاری نجات کا ضامن بن جائے گا. ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ اس وقت نبی پر مرد حاوی ہے، لہٰذا معاذ اللہ نبی جان کر رہے ہیں اور نبی کو کاغذ اور قلم نہ دیا گیا. آج آپ دیکھیں ہے تو بادشاہ تو چھوٹے چھوٹے یہ روایتیں، نبی کو قلم اور کاغذ نہ دیا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج عالم اسلام تر عالم اسلام تک کا کاش کے اپنے نبی کو کاغذ اور قلم دے دیا ہوتا تو آج پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. نبی کو کاغذ اور قلم اور کاغذ نہ دینے کا نتیجہ ہے آج جو حکومتیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی چھنتی چلی جا رہی ہیں، اس سے بھی ہم دور ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سربراہ کو مانا، ہم نے اپنے سربراہ کی تعظیم. نبی کی آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہونے کے بعد اب امت نے کیا کیا کہ جس در پر نبی، اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ نبی جب مسجد میں جاتے تھے تو اس وقت نبی کا یہ دستور تھا کہ نبی مسجد میں جانے سے پہلے در غذا پر آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور جب واپس آتے تھے تب بھی نبی کا یہ دستور تھا. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا ہوا؟ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، اسی در کو آگ اور لکڑیاں لا کر اس در پہ چلا دیا. یہ جو معصومین شہید ہوئے ہیں خدا کی قسم، چونکہ ایام عزا کے دور ہیں اور مسلسل آپ مجلسیں بھی سن رہے ہیں، حکم مصاحب بھی سن رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس معصوم کا ذکر کیا جائے. ایک روایت امام رضا کی اور وہ زندگی کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ معصومین نے کس طرح کی زندگی گزاری. اگر
دل میں آ گیا وہ روایت پڑھتے ہیں امام رضا کی ایک روایت. اب آپ دیکھیں کہ معصومین پر کتنا ظلم اٹھایا گیا, آل محمد پر کتنا ظلم اٹھایا گیا کہ جب امام رضا کو بلایا گیا, مامون نے بلایا جب امام رضا کو کہ آپ آ جائیے, اور خط لکھ کر بلایا, تو آپ جانتے ہیں امام رضا نے کیا کیا. امام رضا تو معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر ولی عہدی بھی ملے گی, ہم زندگی بھی اچھی گزاریں گے, شہادت تو بہت بعد میں نصیب ہوگی, لیکن چونکہ آل محمد پہ اتنا ظلم ہوا کہ امام رضا نے کیا کیا, فوراً اپنے قبیلے والوں کو, اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد, اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرنے کے بعد امام رضا نے کہا کہ اب میں یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں, میں خراسان کے لیے ہجرت کر رہا ہوں. جی آپ خراسان کے لیے ہجرت کر رہے ہیں؟ ہاں. میں چاہتا یہ ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میں واپس مدینہ نہ آ پاؤں گا, میں واپس مدینہ نہ آ پاؤں گا, لہذا میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ دیکھوں کہ مجھ پر تم لوگ کیسے گریا کرتے ہو, کیسے روتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ آل محمد کی غربت کا عالم کیا تھا کہ ادھر آل محمد شہید ہوتے تھے, اتنی مصیبتیں ہوتی تھیں کہ آل محمد کے چاہنے والے, ان کی اولادیں ان پر گریا بھی نہیں کر سکتی تھی. لہذا امام رضا نے اپنی زندگی میں اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ مجھ پر دل کھول کے رو لو, میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں رونا. جی چاہتا ہے چھوڑ کر کہو, اے آقا, ارے آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کے اہل خانہ نے بہت گریا کیا, ارے زندگی میں بھی گریا کیا. اے آقا, ارے ذرا کربلا میں آ جائیے, اے آقا ذرا کربلا میں آ جائیے. ارے حسین پر کوئی رونے والا نہیں, ارے غلط کہہ دیا, ارے حسین پر رونے والا تو تھا مگر کیا کرتا, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, ارے گلے میں خاصا تو اجرکم من اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ارباب رضا, اب وہ دن آ گئے ہیں کہ جب اہل حرم واپس مدینے پہنچنے والے ہیں. ارباب رضا, اب یہ روایتوں کے جملے ہیں کہ یہ قافلہ جب قید خانے سے چھوٹا, کربلا آیا, کربلا کی زیارت کے بعد جب یہ قافلہ واپس مدینے گیا, اور مدینے پہنچنے کے بعد تمام اہل حرم مدینے میں داخل ہو گئے. اب امام سجاد کا یہ دستور تھا کہ امام سجاد مدینے سے کچھ میل فاصلے پر امام سجاد نے ایک خیمے کو نصب کر دیا. امام سجاد نے ایک خیمے کو نصب کر دیا اور اس خیمے میں اکیلے رہنے لگے, اس خیمے میں اکیلے رہنے لگے. امام باقر روزانہ آتے تھے اور آ کر کہتے تھے, اے بابا جان اچھا نہیں لگتا, ارے آپ بھی چلیے, گھر والوں کے ساتھ رہیے. امام کوئی جواب نہیں دیتے تھے, بیٹا جاؤ ہم بعد میں چلیں گے, بیٹا جاؤ بعد میں چلیں گے. دستور ایسے ہی رہا کہ امام ہمیشہ آتے تھے, امام باقر, اور آ کے عرض کرتے تھے, اے بابا اب آپ گھر چلیے, اب آپ گھر چلیے. ایک دن امام نے جانتے ہیں کیا عرض کیا, اے میرے لال باقر, میں کیسے گھر میں جاؤں, تو یہ بتاؤ کہ کیا میرے بابا کی مسند نہیں ہے وہاں, کیا میرے بھیا علی اکبر کی مسند نہیں ہے, کیا بھائی چچا عباس کی مسند نہیں ہے. ایک مرتبہ امام باقر نے کہا, ہاں بابا, ارے آپ کے بابا کی بھی مسند ہے, ارے چچا کی بھی مسند ہے, ارے علی اکبر کی بھی مسند ہے. امام نے گریہ کیا, اے باقر, ارے جب میں مسند دیکھوں گا, ارے مجھے کربلا میں اپنا بابا یاد آئے گا, اپنا بھیا یاد آئے گا, اپنا چچا یاد آئے گا.